बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, आज मुआशरा के फोरम पर हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चूंकि माह अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में ये महीना मनाया जा रहा है, और आज मेरे साथ दो माहिरीन हैं, दो सर्जन डॉक्टर्स हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट पेश करूंगा जो इस बारे में आई है कि इस वक्त जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी क्या सूरत है। टीबी माहिरीन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो इस तरह से है कि टीबी माहिरीन ने पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के फैलाव की शरह में इजाफे को शदीद तरीन करार दिया है और तशवीशनाक हद तक वो इससे मुतफक्कर हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि ज़रूरी है कि शहरों में तो इससे थोड़ी बहुत आगाही है, हमारे देहातों में, गांव में और छोटे शहरों में लोगों को इस मर्ज का तब पता चलता है जब तक वो मर्ज बहुत आगे बढ़ चुका होता है और उसका इलाज भी मुमकिन नहीं हो पाता। तो दुनिया भर की खवातीन में जो छाती का कैंसर आम होता जा रहा है, ये जो हालिया जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि दुनिया की खवातीन की कुल आबादी में 16% जो खवातीन हैं ब्रेस्ट कैंसर के आर्जा में मुब्तला हैं, और ब्रेस्ट कैंसर से पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 5 लाख खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। और ये मर्ज ज्यादातर 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान की खवातीन में पाया जाता है। लेकिन अब कम उम्र खवातीन जो हैं वो भी इस बीमारी में तेजी से मुब्तला हो रही हैं। पाकिस्तान में तमाम अकसाम के कैंसर में सालाना 8 से 10% की शरह से इजाफा हो रहा है। और नाजरीन, एक चीज बहुत अहम है कि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में इस वक्त रेशो है इसकी है 38.5% छाती का जो सरतान है वो पाकिस्तान में खवातीन में पाया जाता है। इसमें जो दूसरा नंबर है सर और गर्दन के सरतान का है। पाकिस्तान में 9 में से 1 खातून को जिंदगी के किसी भी हिस्से में छाती के सरतान का खतरा लाहक होता है। भारत में यह खतरा 22 में से 1 खातून को है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल सरतान में मुब्तला खवातीन के तकरीबन 90,000 केस रिपोर्ट होते हैं, जो एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज और तहकीक के एक इदारे की जानिब से इकट्ठे किए गए अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में एक साल में तकरीबन 40,000 खवातीन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के सबब मौत के मुंह में चली जाती हैं। नाज़रीन, देखें कि कितनी खवातीन जो हैं सिर्फ इस मर्ज की अवेयरनेस ना होने की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। और हर रोज मुख्तलिफ अस्पतालों में इस मर्ज के सबब तकरीबन 250 खवातीन के केसेस जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, जबकि एक कैंसर के सबब मौत के मुंह में जो खवातीन जो हैं वो जो चली जाती हैं उनकी जो शरह है, मतलब डेली बेसिस पे जो है वो 110 खवातीन रोजाना मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज सिर्फ खवातीन में ही नहीं बल्कि मर्दों में भी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात में एक वजह हार्मोन्स में बेइतदाली भी है। खवातीन में खास अयाम से कबल एक या दोनों छातियों में दर्द का होना, थकावट, पेट में गैस, सर में दर्द और मिजाज में तेजी, अफसुर्दगी और चिड़चिड़ापन जैसी अलामतें नुमायां हों तो इसे संजीदगी से लें और डॉक्टर से तबई मुआयना कराने में हिचकिचाहट कतन महसूस न करें, क्योंकि बर वक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक तंबाकू, शराब नोशी से इज्तनाब और सेहत अफजा खुराक के इस्तेमाल और बाकायदा जस्मानी मुशक्कत और आलूदगी से बचाव से कैंसर के मर्ज से हलाकतों में कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, देखें ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है
ہمیں چاہیے کہ اس سے اویئرنیس حاصل کریں اور اس کے علاج کے لیے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر جلد ہی اس مرض کی تشخیص ہو جائے تو ہم اپنے ماہرین سے بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کا تعارف کراتا ہوں, یقیناً ہم ان سے مستفید ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی معاملات کو دیکھتے سمجھتے بوجھتے ہوئے کسی بھی بیماری کے معاملے میں ہمیں اویئرنیس لینے کے لیے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, خصوصاً جو خواتین گاؤں میں رہتی ہیں ان کے لیے, جو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے, جن کے پاس سورسز نہیں ہیں یا شہروں میں علاج کی سہولیات نہیں ہیں. اگر جلدی اس مرض کا پتہ چل جائے گا تو علاج ممکن ہو سکے گا. میرے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد محسن گیلانی صاحب, جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر سرجری ہیں, اور یہ جنرل ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر شہزاد عالم شاہ صاحب, یہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سرجری سے ان کا تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پہلے تو آپ کا بے حد ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تفصیلی رپورٹ جو ہے اس وقت سنی ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے یہ مرض جو ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ شمسی صاحب, آپ نے ہمیں اس بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ اویئرنیس کی کمی ہے, اور اس سے بھی بڑی وجہ شاید لا علمی ہے, یا لا علمی سمجھ لیں یا جہالت سمجھ لیں. بہت سی خواتین جو کہ اس مرض میں, جیسے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 9 میں سے 1 خاتون جو سرطان کے مرض میں کسی بھی وقت اپنی کسی بھی ایج کے دوران اس مرض سے لاحق ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا انسیڈنس جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے, اور اس سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مرض لا علاج نہیں ہے, یہ علاج ہے, لیکن پرووائڈڈ کہ یہ خواتین ایک ارلی سٹیج پہ ان کی سرطان کی تشخیص ہو جائے اور یہ پراپر طریقے سے ایک صحیح معالج کے پاس پہنچ جائیں تو ان کا علاج ممکن ہے. لیکن آپ نے جس طرح رپورٹ میں بھی بتایا کہ یہ خواتین اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ہمارے معاشرتی کچھ محرومیوں کی وجہ سے یا ہماری شاید روایتی وجوہات کی وجہ سے, یا یہ اس میں اب اگر آپ یہ کہ جہالت کی وجہ سے, جہالت, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی وجہ تو جہالت ہے کہ یہ خواتین اس صحیح جگہ پر نہیں پہنچتی اپنی سٹیج, اپنی ڈائگنوز کروانے کے لیے اپنی ڈیزیز کو, اور یہ اس سٹیج پر آتی ہیں جس سٹیج کے اوپر شاید ممکن نہیں ہے علاج کو پراپرلی اس کو آپ کر سکیں, چاہے وہ سرجری ہو یا دوسرے طریقہ علاج جتنے بھی موجود ہیں اس سے ہو. تو یہ لیٹر سٹیجز کے اوپر جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے بیماری, پہلے یہ توہمات میں ایک اس طرف ہم چلتے ہیں, وہ میں ضرور, پہلے میں ڈاکٹر محسن صاحب کی طرف آتا ہوں. گیلانی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چھاتی کا جو سرطان ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ چھاتی کا سرطان کسی بھی قسم کا سرطان جو ہے بیسیکلی ہمارا جو جسم ہے وہ ایک سیل سے بنا ہوا ہے. تو کسی بھی طرح کیا کینسر یا سرطان ہو, اس کا جو آغاز ہے وہ سیل سے ہوتا ہے. سیل جو ہے وہ تقسیم ہو کے ملٹیپلائی ہو کے زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں. جب وہ کی ایک سٹیج تک رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ ایک سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہاں جی, اس کے پیچھے کافی ملٹیپل یا مختلف وجوہات ہیں, ایک اسپیسیفک وجہ تو اس میں ہے نہیں. مختلف وجوہات میں جیسا کہ ہم, کیونکہ ہمارا ہے ابھی سرطان, چھاتی کے سرطان کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک تو ہارمون کی امبیلنس ہے جو آپ نے اس میں سروے میں بھی بتایا گیا. دوسرا عمر, ایج کا ہے. ہاں جی, تو ایج جو خواتین میں ہے وہ جتنی ایلڈرلی ایج میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. ینگ خواتین میں آپ اس کا جو کم عمری میں بھی یہ سرطان ظاہر ہونا شروع ہو گئے, جس سے 30 سال سے یا 20 سال کی عمر سے اس کے اوپر دھیان کرنا شروع کر دینا چاہیے. 20-30 سال سے شروع ہوتا ہے اور 60 سال میں اس کا میکسیمم چانس ہوتا ہے, 50 سے 60 سال کی عمر میں. دوسرا ہے کہ جینڈر, جیسے خواتین میں زیادہ ہے اور جو مرد حضرات ہیں ان میں کم ہے. تیسرا کچھ ہمارے انوائرمنٹل جو
ہمارے ماحولیاتی چیزیں ہیں وہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ جیسے کسی بھی بیماری کی وجہ سے کسی کو شوائیں لگ رہی ہیں تو وہ بھی ایک بڑا رسک فیکٹر ہو جاتا ہے. یعنی کسی دوسری بیماری کے علاج کے سلسلے میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو لیزر یا شعاعیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. یہ ایکس رے کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. ایکس رے کی کم جو باقی جو ریڈیشن جو دوسرے سرطان کے لیے دیتے ہیں وہ اس کی جو عام ریڈیشن اگر وہ زیادہ ڈوز میں اور زیادہ فریکوینٹلی دی جائیں تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ جو ہے وہ دوسرے مختلف سرطان ہیں اس کے اگر علاج کے لیے کوئی شعاعیں وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کا چانس اس میں زیادہ کرنے کا زیادہ ہے. اور تیسرا ہماری جو خوراک ہے ہماری جو ریسرچ کے مطابق جو زیادہ موٹی خواتین ہوتی ہیں ان میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے. یعنی جن کا ویٹ جو ہے وہ وزن زیادہ ہے اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے. اپنے وزن پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے وہ ایکسرسائز ورزش جو ہے ایک سروے کے مطابق کہ جو خواتین 2.5 گھنٹے تقریباً ایک ہفتے کے اندر ایکسرسائز یا واک شاک کرتی ہیں ان میں چانسز 18% کم ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر کا. تو ورزش جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے جو کہ اس سے ایک ذرا پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو کینسر سے, چھاتی کے کینسر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس کی جو ہونے کی بنیادی وجوہات ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی وجہ ہو سکتی ہے اس کے ہونے میں؟ اچھا جیسے گیلانی صاحب نے ذکر کیا بہت ساری وجوہات کا, ساری ہی بہت اہم ہیں, لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ بریسٹ جو ہے وہ ایک آرگن ہے ہمارے جسم کا. آرگنز جس طرح باقی ہیں, ہارٹ ہے, پھیپھڑے ہیں, جگر ہے, اسی طریقے سے بریسٹ بھی ایک آرگن ہے. اور یہ آرگن اسی طریقے سے فنکشن کرتا ہے جس طرح باقی جسم کے آرگن فنکشن کرتے ہیں. اور جب ہم اس کو ایک آرگن کہتے ہیں تو یہ انڈر دی انفلوئنس آف سرٹن ہارمونز ہے, یعنی بہت سارے ایسے رطوبتیں جو کہ خون میں شامل ہوتی ہیں. یہ بریسٹ کا بڑھنا, کم ہونا یا اس میں کچھ بیماریوں کا پیدا ہونا, یہ سارا کا سارا بہت سارا عمل دخل جو ہے وہ ہارمونز کا ہے. جب اس ہارمون کے عمل دخل میں یہ بریسٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جب زندگی کی بہت ساری سٹیجز کے اندر جب امبیلنس ہوگا ہارمونز کا تو بریسٹ کے اوپر بھی افیکٹ ہوگا. تو بریسٹ کینسر جو ہے یہ اس کا بہت بڑا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایسٹروجن یا پروجسٹرون جو دو بہت امپورٹنٹ ہارمونز دونوں مردوں میں اور خواتین دونوں میں کے جسم میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کا خواتین کی لائف میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے مختلف سٹیجز میں, تو اس کی وجہ سے اس کی زیر اثر یہ جو چھاتی کا سرطان ہے اس کے ڈیولپمنٹ افیکٹڈ ہوتی ہے بائی دی ہارمونس کے اتار اور اس چینجز کی وجہ سے. اچھا وہ چینجز کب آتی ہیں؟ ظاہر ہے پوبرٹی کے وقت جب, اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر لڑکی کی شادی بہت دیر سے ہوتی یا اس کے پہلے بچے کی پیدائش شادی کے بعد بہت دیر سے ہو یا جس کے اولاد بالکل نہ ہو, اس کے اندر ہارمونز کیونکہ بہت زیادہ افیکٹ رہتے ہیں ایسٹروجن کا بریسٹ کے اوپر, تو چانسز آف ڈیولپمنٹ اس سرطان کے اس بریسٹ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً اس کے. اسی طریقے سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنا, ان کے دوران آپ یہ اہم بات کر رہے ہیں کہ جو خواتین بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.